जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफिसर। मैं हूं एहसान बलोच, आप लोगों का सोशल मीडिया फोकल पर्सन। अज़ीज़ तलबा, हमारा ये सेशन हर मंगल को हुआ करता है। आप लोगों के साथ बराह रास्त आप लोगों के सवालों के जवाबात इस सेशन में हम देते हैं। कोशिश करेंगे कि आज भी जितने भी आप लोगों की क्यूरीज़ हैं, जितने भी आप लोगों के सवालात हैं, जो मौज़ूआत आज हम ज़ेर बहस लाएँगे उनसे रिलेटेड, वो आपको इस आधे घंटे में उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। जो तालिब इल्म इस वक्त मुझे देख सुन रही हैं, उनसे गुजारिश है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि आप तक मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही है, ताकि फिर हम अपने सेशन का आगाज़ करें। आज हम जिन 3 मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएँगे उनमें एक तो जो हमारा एडमिशन का सिलसिला शुरू है ख़िज़ान 2023 का, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, आप लोगों के साथ बताएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इस वक्त हम ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी पॉलिसी जो किसी ज़माने में हुआ करती थी अगेन और री अपीयर की, उस हवाले से भी आप लोगों को हम गाइड करेंगे, रहनुमाई देंगे। और वर्कशॉप और असाइनमेंट्स कंपोनेंट के हवाले से कुछ मज़ीद गाइडलाइंस आई हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों के कुछ सवालात पहले जो पोस्ट मैंने शेयर की थी वहाँ पर मौजूद है, उन्हें हम सेशन का हिस्सा बनाते हैं। और फिर इंशाल्लाह कुछ ही देर में हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब डॉक्टर मुमताज़ साहब वो भी आप लोगों से बात करेंगे, तो आप अपने सवालात उनसे भी पूछ सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स में नीचे आप यहाँ भी लाइव सेशन के नीचे भी पूछ सकते हैं। इस वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जितने भी सवालात पहले से मौजूद हैं वो मैं इस सेशन का हिस्सा बना लूँ। इरफानुल्ला हैं हमारे साथ, पूछ रही हैं कि अच्छा आप इस लाइव सेशन के नीचे जब सवाल पूछें तो काइंडली अपना स्टूडेंट आईडी और प्रोग्राम लाजमी मेंशन किया करें। ऐसे हवा में अगर आप सवाल करेंगे तो फिर मुझे आपसे दोबारा पूछना पड़ेगा और काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। तो अपना प्रोग्राम, जिस कोर्स कोड का इशू है, जो बात आप पूछना चाह रहे हैं, वो प्रोग्राम लाजमी मेंशन किया करें। और जो स्टूडेंट आईडी वगैरह है वो भी आप लोग मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। ठीक है जी, आप लोगों के सवालात जो लाइव सेशन में आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे। आप लाइव वाले जिन्होंने लाइव पे सवालात पूछे हैं थोड़ा सा वेट करें, ताकि पहले से मौजूद जो भी सवालात मौजूद हैं उन्हें शामिल कर सको। इरफानुल्लाह पूछते हैं कि जी एमए इस्लामियात कब तक इशू होंगी, इसके अलावा कंप्यूटर के बगैर ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एमए इस्लामियात कंप्यूटर वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी अगर डिग्री कंप्लीट हो गई है, आपके सारे क्रेडिट आवर्स पूरे हो गए हैं, तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिग्री मंगाने वाला जो प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है, आप वो डाउनलोड कीजिए। जो भी पीजी प्रोग्राम की एमए इस्लामियात की नॉर्मल या अर्जेंट फ़ीस मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फ़ीस अदा करें। अर्जेंटली मंगवाना चाहते हैं तो अर्जेंट फ़ीस पे कर लें, नॉर्मल मंगाना चाहते हैं तो नॉर्मल फ़ीस पे कर दें। फ़ीस पे करने के बाद आप ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई कर लें, तो ओरिजिनल डिग्री भी आपको मिल जाएगी और साथ साथ में आपको ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप रिज़ल्ट कार्ड्स ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी रिज़ल्ट कार्ड्स हैं उन पे आप ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एमए इस्लामियात की डिग्री मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जिस बेस पे आपका वो प्रोग्राम का एडमिशन हुआ था, लाइक बीए की बेस पे, तो आपके पास मैट्रिक FFPA की ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के टेस्टेड कॉपीज होना ज़रूरी है। अगर आप में से आपके पास उनमें से कोई एक मिस है तो फिर आप पहले वो अप्लाई करेंगे। वो जब आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप हमारी ओपन यूनिवर्सिटी की एमए इस्लामियात की या M.Ed की, B.Ed की, एक्सेट्रा जिस बुनियाद पे, जिस बेस पे आपका दाखिला होता है, जिस प्रोग्राम की बेस पे आपका दाखिला होता है, उस प्रोग्राम की ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, उस प्रोग्राम तक जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं आपकी मैट्रिक से लेकर उस प्रोग्राम तक जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं, सपोज B.Ed है, B.Ed की हमारी रिक्वायरमेंट है मास्टर्स प्रोग्राम, B.Ed 1.5 है, तो आपके पास आप B.Ed की ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक FFPA और मास्टर्स प्रोग्राम की ओरिजिनल डिग्रीज का अटेस्टेड कापीज़ का होना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक भी मिसिंग है, मास्टर की नहीं है, BS की नहीं है, FA की नहीं है, मैट्रिक की नहीं है, तो पहले वो अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आप हमारी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2000 अमीर सुल्तान पूछ रहे हैं कि जी 2021 ऑटम वाले रीअपियर की कैटेगरी में आते हैं, वो वर्कशॉप अटेंड करेंगे कि नहीं। जी अमीर सुल्तान, जो 2021 में जो रीअपियर पॉलिसी थी वो डिफरेंट थी ऑटम 2021 में। अगर आपने अभी इस सेमेस्टर में स्प्रिंग 2023 में उसका एडमिशन किया है तो आप उस नई पॉलिसी में आते हैं। अदरवाइज़ वो जो पुराने कोर्सेज आपके फेल हो गए हैं सो हो गए हैं, वो पॉलिसी अभी स्प्रिंग 2023 से जो अभी इस वक्त सेमेस्टर चल रहा है उससे इस पॉलिसी के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर साहब भी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के सवालात प्रोग्राम में इसमें लाइव सेशन में शामिल कर लूँ। आसिफ मुग़ल हैं,
اچھا، انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو میں سیشن میں شامل کروں تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے. اسٹوڈنٹس کی غلط فہمی ہمارے متعلق اوپن یونیورسٹی کے متعلق یہ ہوتی ہے کہ جی اوپن یونیورسٹی ہے تو یہاں صرف امتحان دینا ہوتے ہیں، پاس ہی کیا جاتا ہے، یہاں فیل نہیں کیا جاتا. عزیز طلباء، آپ کسی بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بڑی ڈسٹنس لرننگ یونیورسٹی ہے اور معیاری تعلیم کے حوالے سے یہ پہلے نمبر پر ہے پاکستان میں. معیاری تعلیم کے حوالے سے یہ پہلے نمبر پر ہے اور یہ انٹرنیشنلی اداروں نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. تو اگر ہمارا معیاری تعلیم ایسا ہے کہ انٹرنیشنل ادارے اس کو پہلا نمبر قرار دے رہے ہیں تو ظاہری بات یہاں پر پاس فیل بھی ہوگا. تو ایک تو آپ کے مائنڈ میں جو یہ سوال ہے، یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے اسائنمنٹ سبمٹ کر دی ہے تو بس ہم پاس ہو گئے ہیں، ہم پیپر دے آئے ہیں تو ہم پاس ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آگے ٹیوٹرز ہیں، ٹیوٹرز نے آپ کی اسائنمنٹ چیک کی ہے. مجھے پتہ ہے آپ لوگ جو کارنامے سر انجام دیتے ہیں، ٹیوٹر مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں تو مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سر دیکھیں یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے آن لائن اسائنمنٹ سبمٹ کی ہے، صرف پہلے پیج پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، باقی کسی ایک سنگل پیج پہ بھی کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اب بتائیے میں اس اسٹوڈنٹ کا کیا کروں؟ اب ایسے اسٹوڈنٹ، ایسے شہزادے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیپر دے آتے ہیں، پیپر میں رام کتھا لکھ کر آ جاتے ہیں، رام کہانیاں لکھ کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے پورے کے پورے صفحے بھرے. تو بھی بالکل آپ نے صفحے بھرے ہوں گے، ریلیونٹ تھے کہ نہیں تھے، آپ کے اس کوشچن کے اکارڈنگلی آپ نے آنسر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. یہ میٹر کرتا ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے صفحے کالے کیے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کر دی ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے لفافہ بنایا بند کر کے وہ ٹیوٹر تک پہنچا دیا، بھلے اس میں آپ نے صرف پرتیں بھیج دی ہوں. تو آپ کی اسائنمنٹ بہت اچھی بنی ہوئی ہے، آپ نے ویل ان ٹائم اپلوڈ کی ہے، آپ کا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، آپ نے 5 کے 5 یا 4 سوال بہترین طریقے سے اٹمپٹ کیے ہیں. یونیورسٹی آپ کو فیل نہیں کرتی، کیوں کرے گی جی؟ آپ کے ساتھ ہماری دشمنی تو نہیں چل رہی. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑا سا ایک مسکنسیپشن جو ہے، ایک غلط فہمی، یہ دور کر لیجئے. اچھا، لیاقت سیام پوچھ رہے ہیں سر اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے میرا ماس کمیونیکیشن سیمسٹر 4 کا ایک پیپر مس ہوا ہے، ابھی رزلٹ تو نہیں آیا، تو میں ایک پیپر کا داخلہ کس طرح اور کب کروں؟ جی لیاقت، ایڈمیشن شروع ہیں، آپ ابھی کرنٹ سیمسٹر میں جو ہمارا خزان 2023 میں جو کنٹینیو اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن ہے ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 17 اکتوبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اور اسماعیل گل پوچھ رہے ہیں جی میرا سر 3rd سیمسٹر فیل ہوا تھا. دیکھیں نا، یہ اب ادھورا سوال ہے، میرا 3rd سیمسٹر فیل ہوا تھا. اب مجھے نہیں پتہ اسماعیل گل میٹرک کر رہا ہے یا پی ایچ ڈی کر رہا ہے. بھئی اپنا پروگرام لکھیں، اپنا ساتھ میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی مینشن کریں تو آپ کو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے. عطا الرحمان ہے جی کسی طالب علم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میٹرک پاس کر لیا لیکن ڈی ایم سی ابھی تک نہیں آئی. عطا الرحمان، آپ اپنے ڈی ایم سی کے لیے اپلائی کیجئے، رزلٹ کارڈ کی بیس پہ اگلے پروگرام میں ایڈمیشن نہیں ہوتا. چاہے آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک پروگرام مکمل کر چکے ہوں لیکن آپ کے پاس صرف رزلٹ کارڈ ہے، آپ کے پاس ڈی ایم سی یا ٹرانسکرپٹ نہیں ہے، تو اس کی بیس پہ آپ کا اگلے پروگرام میں ایڈمیشن نہیں ہوگا انٹل انلیس آپ کے پاس ڈی ایم سی یا ٹرانسکرپٹ نہیں آ جاتی. ٹرانسکرپٹ، ڈی ایم سی یہ ایک ہی چیز ہے. تھوڑا یہ بھی کنفیوژن دور کر لیجئے کہ جی ٹرانسکرپٹ کیا بلا ہوتی ہے اور ڈی ایم سی کیا بلا ہوتی ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. آپ اس کو ڈی ایم سی کہیں ہم قبول کریں گے، آپ اس کو ٹرانسکرپٹ کہیں ہم قبول کریں گے. ٹھیک ہے جی. محمد رضوان احمد ہیں، بی اے کا طالب علم ہے، اس کی فیس معافی کا کیا طریقہ کار ہے؟ رضوان وعلیکم السلام. بی اے کی فیس معافی کے لیے آپ کا جو سی ایم ایس پورٹل ہے، سی ایم ایس پورٹل پہ آپ جائیے. سی ایم ایس پورٹل پہ ایک اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ کا آپشن آ رہا ہے. اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ کے آپشن میں جا کے وہاں پہ فائنینشیل اسسٹنس کا ایک لنک ہوگا، اس کو آپ کلک کریں گے اور اس کے آگے جو ہے ایک آن لائن پرفارما آ جائے گا. وہ آپ نے وہاں 3-4 قسم کے پرفارمے موجود ہوں گے. ایک پرفارما ہوگا SSF 101، دوسرا پرفارما ہوگا بیان حلفی کا. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ میں آپ نے اپنا جو ایڈمیشن پرفارما ہے نیکسٹ سیمسٹر کا ایڈمیشن جس کی آپ فیس معاف کروانا چاہتے ہیں. ایک چیز آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں، اکثر اسٹوڈنٹ غلط کرتے ہیں، آپ کی فیس جمع ہونے سے پہلے ہم لیس کرتے ہیں یا مکمل معاف کرتے ہیں. فیس جب ایک مرتبہ مکمل جمع کروا دیتے ہیں اس میں پھر آپ کو ہم ریٹرن نہیں کرتے. تو چنانچہ جب کبھی بھی آپ فیس معافی کے لیے یا فیس کم کرنے کے لیے اپلائی کریں تو پہلے کریں، فیس ادا کرنے کے بعد آپ کی فیس کم یا معاف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ ایک مائنڈ میں آپ رکھیں. تو آپ سی ایم ایس پورٹل پہ جا کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، وہ پرفارمنس سارے فل کر کے اور کسی بھی گزیٹڈ آفیسر سے یا اپنے علاقے کی یونین کونسل چیئرمین سے اٹیسٹیشن کروا کے بیان حلفی کو وہ بھی ساتھ میں اٹیچ کر کے، اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، خود کما رہے ہیں تو صرف اپنا شناختی کارڈ لگائیں گے. اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، کسی اور کو انحصار کرتے ہیں، والد پہ، بھائی پہ، چاچے مامے پہ، تو اس کا شناختی کارڈ بھی ساتھ لگائیں گے. اپنا بھی لگائیں گے، اس کا بھی ساتھ میں لگائیں گے. اپنا
والد یا گارڈین کا شناختی کارڈ، بیان حلفی، آپ کا جو نیکسٹ سیمسٹر کا ایڈمیشن فارم ہے وہ، اور جو اپلیکیشن پرفارما ہے 101 والا SSF 101 پرفارما وہ وہاں موجود ہے اسٹوڈنٹ سرٹیفکیٹ میں، وہ یہ سارے ڈاکومنٹس آپ پر کر کے، اور وہیں اسٹوڈنٹ سرٹیفکیٹ میں جہاں پر فائنینشیل اسسٹنس کا لنک موجود ہے وہاں 2 لائنیں لکھ لیں گے کہ میں اسٹوڈنٹ فلاں پروگرام کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ میرا اسٹوڈنٹ ID ہے، غریب ہوں، فیس معافی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو کائنڈلی مجھے، تو وہاں پر آپ کو پھر نیکسٹ ڈیٹ دی جائے گی کہ اس ڈیٹ کو میٹنگ ہے، وہ میٹنگ پر آپ آئیں گے، اور ہماری ایک ایکسٹرنل کمیٹی ہوتی ہے یا اس آفس سے باہر ہماری ایک کمیٹی ہے جو پھر آپ لوگوں کا انٹرویو کر کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا آپ اہل ہیں یا نہیں، آپ کی فیس معاف کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ پروسیس ہے۔ اچھا جی، یہ السلام علیکم، BA 4 سیمسٹر کا داخلہ دے دیا ہے پر ابھی چوتھے سیمسٹر کے پیپر نہیں کیا، میں جو داخلے میں BS کے 5 سیمسٹر، جی نہیں جناب، آپ جب تک 4 سیمسٹر یہ کمپلیٹ نہیں کرتے محمد بلال اٹھوگ، تب تک آپ BS کے 5ویں سیمسٹر میں داخلہ نہیں لے سکتے۔ پہلے آپ ایک سٹیپ پورا کریں گے نا، ایک سیڑھی چڑھیں گے تو پھر اگلے سیڑھی کا نمبر آئے گا، ایک سٹیپ پورا کریں گے آپ، یہ 4 کے 4 سیمسٹر پاس کریں گے، پھر اس کے بعد آپ BS کے 5ویں سیمسٹر میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم جن موضوعات پر بات کرنا چاہ رہے تھے ان میں ایک تو ہمارے ایڈمیشنز کے حوالے سے وہ سر میرے ساتھ موجود ہیں، ایڈمیشنز پر وہ بات کر لیں گے۔ میں آپ کو پالیسی جو ہماری ری اپیئر اور اگین ری اپیئر پالیسی ہے، اچھا ایک اسٹوڈنٹ کا سوال رہ گیا ہے، زمیل خان ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم BS کمپیوٹر سائنس اور IT BS ہم آن لائن فارم ہوم کر سکتے ہیں فار فیمیل؟ تھینکس۔ اچھا مجھے آپ کے سوال کی زمیل سمجھ نہیں آئی پراپرلی، کیونکہ آپ کا سوال بڑا ادھورا قسم کا ہے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ BS کے کمپیوٹر سائنس کے ایڈمیشنز کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ BS کمپیوٹر سائنس ہمارے پاس ہوتا ہے، مین کیمپس میں آفر ہوتا ہے، یہ فیس ٹو فیس کمپوننٹ ہے، یہ ڈسٹینس لرننگ پہ نہیں ہے۔ ڈسٹینس لرننگ کے پروگرامز جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، جن کے آن لائن ورکشاپس ہوتی ہیں، جن کے آن لائن اسائنمنٹس ہوتی ہیں اور پھر فزیکل ایگزامس ہوتے ہیں، یہ ڈسٹینس لرننگ ہے۔ فیس ٹو فیس وہ کمپوننٹس ہیں جن کے ورکشاپس وغیرہ، جن کے ریگولر کلاسز یہ مین کیمپس میں ہوتی ہیں، ریگولر جس طرح باقی کالجز یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں، سیم اسی طرح ہمارے یہاں بھی فیس ٹو فیس کمپوننٹس کی ورکشاپس کی کلاسز وغیرہ مین کیمپس میں ہوتی ہیں۔ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ، جس طرح میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ ادھر ریجنل آفس میں بھی ہم BS کمپیوٹر سائنس ایٹ لیسٹ شروع کر دیں انشاءاللہ کسی نہ کسی دن۔ جی وعلیکم السلام، مجتبہ پوچھ رہے ہیں کہ جی میں نے BSc گمل یونیورسٹی سے 2008 میں مکمل کی ہے، کیا میں شہادت العالیہ کی بنیاد پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے BA کے لازمی مضامین کے لیے ایڈمیشن لے سکتا ہوں؟ بالکل لے سکتے ہیں جی، ایڈمیشن شروع ہیں اوپن کورسز میں، آپ لازمی مضمون 417، 14، 23، 24 آپ ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ 17 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے مجتبہ، آپ بالکل ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا تو ری اپیئر اگین ری اپیئر پالیسی، پچھلے 2-3 سیمسٹر یعنی کہ اسپرنگ 2022 سے لے کر آٹم 2022 یہ 2 سیمسٹر اور اس سے پہلے آٹم 2021 یہ 3 سیمسٹر ہم نے پالیسی ختم کر دی تھی، یعنی کہ جو جس سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا تھا اس کو ری ایڈمیشن کرنا پڑتا تھا، لیکن آپ طلبہ کی بہت زیادہ درخواستیں اور پھر اس پر معاملات چلتے رہے ہیں تو ہمارے وائس چانسلر صاحب نے اس پر مہربانی کی ہے اور انہوں نے یہ پالیسی دوبارہ سے ریوائز کر دی ہے، یعنی کہ جو پہلے ہماری پالیسی ہوا کرتی تھی ری اپیئر کی اور اگین ری اپیئر کی، اب آپ اس سیمسٹر سے جو ابھی آپ ایگزام دیں گے جس کا رزلٹ نکل آیا ہے وہ نہیں، جو آپ ایگزام دیں گے یا اسپرنگ 2023 کا، اس سے اگر آپ رہ جاتے ہیں کسی پیپر میں، نمبر کم ہیں، آپ نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے، وہ پیپر آپ سے رہ گیا ہے، ایبسینٹ ہو گئے ہیں، تو آپ کو دوسرا چانس دیا جائے گا، آپ اگلے سیمسٹر کے پیپرز کے ساتھ وہ پیپر دے سکتے ہیں۔ پھر رہ جاتے ہیں، پھر آپ کو آخری چانس دیا جائے گا، یعنی کہ آپ ایک پیپر کو 3 مرتبہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری اگین ری اپیئر اور ری اپیئر کی پالیسی ہم نے اسپرنگ 2023 سے لاگو کر دی ہے۔ ری اپیئر اور اگین ری اپیئر کی پالیسی ہماری اسپرنگ 2023 سے لاگو ہو گئی ہے۔ آپ اس سیمسٹر سے جس کے ابھی ایگزامز ہونے والے ہیں، اگر آپ رہ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے پیپر میں، نمبر کم ہیں یا آپ گئے نہیں ہیں، تو آپ اگلے سیمسٹر کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ تب بھی رہ جاتے ہیں تو پھر آپ آخری مرتبہ آپ کو دوبارہ آخری چانس دے جاتے ہیں، تب بھی آپ رہ جاتے ہیں پھر آپ کا سبجیکٹ فیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کی فیس ویسے ہی آپ کے پیچھے ڈال دی جائے گی، اور جب آپ ڈگری کے لیے اپلائی کریں گے تب آپ کے پیچھے ریمیننگ فیس ری اپیئر یا اگین ری اپیئر کی وہ آپ کو پھر پے کرنا ہوگی، وہ پھر آپ کے ڈیوز میں چلی جائے گی۔
اور دوسری پالیسی اسپرنگ 2023 سے ہی جو ہمارے کمپوننٹ ہیں ورکشاپس کے، خاص طور پر اے ڈی ای، بی ایڈ اور پی جی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور بی ایڈ کے خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کمپوننٹ ہمارے ورکشاپس کے اور اسائنمنٹس کے وہ کمپلسری ہم نے ختم کر دیے ہیں. وہ صرف اب ہمارے آپ کے وہ آپشنل تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، بٹ یہ ہے کہ وہ آپ کی پرسنٹیج بڑھانے میں اب آپ کے لیے کارآمد ہوں گے. ابھی آپ کا جو کمپلسری کمپوننٹ ہے وہ صرف ایگزام ہے، لیکن اور ایگزام کے پاسنگ مارکس بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم نے وہ 40% کر دیے ہیں. یعنی کہ پچھلے 3 سیمسٹر ہمارا 50% تھا. آؤٹ آف 100 آپ نے 50 نمبرز لازمی لینے ہوتے ہیں پاسنگ کے لیے، لیکن اس سیمسٹر سے یعنی کہ اسپرنگ 2023 سے آپ کے اب 40 نمبر حاصل کریں گے تو پاس ہوں گے، 40 سے لیس ہوں گے تو پھر آپ فیل ہوں گے. پیپر آپ کا پاس ہونا ضروری ہے. پیپر میں اگر آپ کی ایک اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں ہوئی، آپ کی دونوں اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں ہوئی، لیکن آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کی ہے اور پیپر بھی آپ کا اچھا ہو گیا، اور ان دونوں کے نمبرز ملا کر آپ کے اوور آل جو ایگریگیٹ بن رہا ہے وہ 50% پلس بن رہا ہے، تو آپ اس سبجیکٹ میں پاس ہو جائیں گے، بھلے ہی آپ کی اسائنمنٹس دونوں اپلوڈڈ نہ ہوں. آپ کی ورکشاپ ساری کی ساری رہ گئی، ایک سنگل کورس کوڈ ہے، آپ کی ساری دنوں کی ورکشاپ رہ گئی ہے، لیکن آپ نے اس کورس کوڈ کے اسائنمنٹ سبمٹ کی ہیں دونوں، آپ نے اس کا پیپر اچھے سے اٹمپٹ کیا ہے، اور آپ کے ٹوٹل ایگریگیٹ مارکس جو ہیں وہ 50% یا اس سے پلس بن جاتے ہیں، تو بھی آپ اس سبجیکٹ میں پاس ہو جائیں گے، بھلے آپ نے اس کی ایک دن کی ورکشاپ بھی اٹینڈ نہ کی ہو. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا جو ایگزام ہے، فائنل ایگزام، وہ پاس کرنا لازمی ہے. اچھا، بعض اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ورکشاپ اٹینڈ کی ہے، اسائنمنٹ ایک سبمٹ کی ہے، دوسری نہیں کی، پیپر میں بھی نمبر کم ہے، تو آپ کہیں گے کہ سارے آسان نے تو یہ بتایا تھا کہ کمپوننٹ لازمی نہیں ہے. وہ وجہ یہ ہوگی کہ ادھر سے آپ کا ایگریگیٹ جو ہے وہ 50% سے بلو ہوگا. ٹھیک ہے جی، 50% سے بلو ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ سبجیکٹ فیل ہوگا، بھلے آپ نے پیپر پاس کیا ہوا ہو، لیکن اگر آپ کا ایگریگیٹ 50% سے بلو ہے، آپ کی پرسنٹیج تینوں کمپوننٹس کو ملا کر جو آپ کی پرسنٹیج بن رہی ہے وہ بلو 50% ہے، تو آپ اس سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں گے. ایک مرتبہ پھر میں ریوائز کرتا چلوں، ورکشاپس اور اسائنمنٹ سبمیشن کمپلسری نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو پاس فیل ضرور کریں گے. کیسے؟ آپ کی ایک اسائنمنٹ اپلوڈ ہوئی ہے، دوسری اسائنمنٹ کسی بھی وجہ سے رہ گئی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر ادھر اس کی ورکشاپ اٹینڈ کی ہوئی ہے ساری کی ساری، آپ نے اس کا پیپر اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر لیا ہے، 65-70 مارکس لے لیے ہیں، اور آپ کی ادھر سے پرسنٹیج جو تینوں کمپوننٹس کو ملا کر وہ 50% سے ابو بن رہی ہے، تو بھلے آپ کی ایک اسائنمنٹ اپلوڈڈ نہیں ہے، آپ پاس ہوں گے. بھلے آپ کی دونوں اسائنمنٹ ہی اپلوڈڈ نہیں ہے، لیکن آپ کا ایگریگیٹ 50% یا اس سے پلس بن رہا ہے، تو بھی آپ پاس ہوں گے. آپ کی ساری ورکشاپ ایک کورس کوڈ کی رہ گئی ہے، 6 کے 6 دن آپ نے مس کر دیے ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن آپ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کر لی تھی، اس کے مارکس آپ کو اچھے مل گئے ہیں، آپ نے ایگزام اچھا کر دیا تھا، اس کے مارکس آپ کے اچھے ہیں، تو بھی آپ اس سبجیکٹ میں پاس ہوں گے. یہ اسپرنگ 2023 یعنی جو کرنٹ سیمسٹر چل رہا ہے، یہ پالیسی یہاں سے لاگو ہوگی. میں ابھی آپ لوگوں کے لائیو جو سوالات ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی شامل کریں جلدی سے، پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کو دوں گا کہ وہ تھوڑا سا آپ سے بات کر لیں. جی کاروان برکی السلام علیکم، کہہ رہے ہیں کسی ڈپلیکیٹ کے کیس میں. جی ڈپلیکیٹ سے کیس سے کیا مراد ہے؟ جی آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں برکی صاحب. ہائے اسد خان گنڈاپور، میں ڈسا تھک گیا. بی ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن یہ برابر نہیں ہے، ایک اکیڈیمک ڈگری ہے، ایک پروفیشنل ڈگری ہے. ایک اکیڈیمک ڈگری ہے، ایک پروفیشنل ڈگری ہے. بی ایڈ 1.5 یہ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز، یہ پروفیشنل ڈگریز ہوتی ہیں، اور ایم اے ایجوکیشن ایک اکیڈیمک ڈگری ہے. بہرحال دونوں کی بیس پہ، دونوں ڈگری آپ نے کی ہوئی ہیں، دونوں کی بیس پہ آپ ایم فل ایجوکیشن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بی اے 4 سیمسٹر کے ایگزام کفایت اللہ برکی صاحب شروع ہو رہے ہیں 16 اکتوبر سے. جی محمد عامر اقبال، اگر آپ نے ای میل کی ہوئی ہے تو ابھی جب میں لائیو آ رہا تھا اس وقت تو میرے پاس تو کوئی ای میل کا جواب پینڈنگ نہیں تھا. اگر آپ نے اس دوران جب میں لائیو تھا آپ نے ای میل کیا تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں واپس جا کر. جی بالکل، سرٹیفکیٹ ان لائبریرین شپ کی ایڈمیشن شروع ہیں، 17 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی. بالکل شروع ہیں، پراسپیکٹس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں، آپ داخلہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں.
اچھا جی، صدام خان ہوتی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ اگر آپ نے ڈگری مکمل کر لی ہے لیکن آپ کو ٹرانسکرپٹ یا ڈی ایم سی نہیں ملی تو آپ اگلے پروگرام میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. آپ کوشش کریں کہ پہلے وہ اپلائی کریں، آپ کے پاس آ جائے. ابھی ٹائم ہے، 17 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے، اور وہ ایکسٹینڈ بھی ہوگی لیٹ فیس کے ساتھ، نومبر کے مہینے تک جائے گی. تو آپ کوشش کریں کہ وہ پہلے اپلائی کر لیں، تو اس کے بعد آپ آگے ایڈمیشن کر سکتے ہیں. سر اے ڈی ای کے پروگرام کی 2 بکس کم ملی ہیں. اے ڈی ای کے پروگرام کی آپ کو بکس ملی ہیں؟ بکس تو ہم اے ڈی ای والوں کو دیتے نہیں ہیں. شہزادے معین خان بلوچ صاحب، آپ کو بکس مل کیسے گئی ہیں؟ یا تو آپ نے پروگرام غلط لکھا ہے یا پھر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی اور کی بکس آپ کے پاس آ گئی ہیں. اے ڈی پروگرام کی ہم بکس بھیجتے ہیں، یعنی کہ ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس کی بی اے پروگرام جس کو ہم عام بولتے ہیں. اے ڈی ای ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن کی کتابیں ہم نہیں دیتے، وہ تو آن لائن ہوتی ہیں. آپ کو کیسے 2 کتابیں مل گئی ہیں؟ اچھا، عارف بلوچ پوچھ رہے ہیں جی، میں نے بی ایس الیکٹیو انگلش میں کی ہے، کیا میں بی بی اے کر سکتا ہوں؟ بی بی اے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا وہ پروگرام بھی فیس ٹو فیس کمپوننٹ میں ہے، ڈسٹینس لرننگ پہ نہیں ہے. رفیق محمد، آپ ریجنل آفس آ جائیں. جو بھی آپ کے پاس وہ رسید ہوگی، کاپی جو آپ نے فیس ریفنڈ کے لیے اوریجنل رسید تو بھیج دی ہوگی، کاپی آپ کے پاس موجود ہوگی، وہ آپ لیں تو پھر ہم آپ کا کیس پرسو کرتے ہیں. اور جو آپ نے ڈاک کے ذریعے بھیجی ہوگی یقینی طور پر اس کی رسید بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ بھی لیتے ہیں، تو پھر ہم آپ کا ایک ریمائنڈر بنا کر آپ کو گائیڈ کر دیں گے. وعلیکم السلام. قاضی خالد صاحب، ایم اے کے داخلے ختم ہو چکے ہیں. ایم اے کے داخلے پچھلے 3 سیمسٹر سے بند ہیں. ابھی جس طالب علم نے بی اے کیا ہوا ہے وہ بی ایس 2.5 میں ایڈمیشن لے گا. ایم اے سی کے داخلے ایم ایڈ کے داخلے ایچ سی نے ختم کر دیے ہیں جون 2022 سے. ٹھیک ہے جی. ابھی جن لوگوں نے پرانا بی اے بی ایس سی کیا ہوا ہے وہ بی ایس 2.5 میں ایڈمیشن لیں گے. اجمل، ایم ایڈ کی ڈی ایم سی کے لیے آپ اپلائی کر لیں، ریجنل آفس تشریف لیں، آپ کو گائیڈ کر دیں گے. یا بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ای میل ایڈریس شیئر کر دوں گا، آپ وہاں پر اپنا مدعا بھیج دیں تو میں آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر دوں گا. اچھا یار، یہ ابھی میرے سامنے آیا ہے ایک جس کا 0 مارکس کا والے مسئلہ تھا. جن سٹوڈنٹس کے 0 مارکس کے مسئلے تھے اور ابھی تک انہوں نے اگر ای میل کی ہوئی ہے اور ابھی تک ان کا رزلٹ درست نہیں آیا تو وہ اسی ای میل کے نیچے کائنڈلی ذرا ایک لکھ دیجئے کہ سر پلیز اے سافٹ ریمائنڈر، تو ہمارے پاس وہ ای میل اوپر آ جائے گی، ہم اس کو پھر دوبارہ سے ریمائنڈر بھیج دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات تھے لائیو میں نے جو سیشن میں شامل کیے ہیں، تقریباً سیم سوالات ہیں. بی اے، بی ایڈ، بی ایس اور اے ڈی ای اور ماسٹرز پروگرام کے جو داخلے ہیں، جو ایگزامز ہیں وہ 16 اکتوبر سے شروع ہو رہے ہیں. 16 اکتوبر سے انشاءاللہ سیکنڈ فیز کے ہمارے ایگزام شروع ہو رہے ہیں. محمد ذیشان جی، ورکشاپ اٹینڈ کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے مارکس اچھے یا ماڑے کرنے میں ضرور حصہ ڈالتی ہے. تو ورکشاپ اگر اٹینڈ کر لیں گے تو نمبر اچھے بن جائیں گے. اگر ورکشاپ اٹینڈ نہیں کریں گے اور خدا نخواستہ آپ کے اسائنمنٹس کے مارکس بھی کم ہو جاتے ہیں، آپ کے فائنل ایگزام کے مارکس بھی اتنے اچھے نہیں آتے، تو پھر آپ کا سبجیکٹ فیل ہونے کا خدشہ ہے. محمد جہانگیر، میں ایک ای میل ایڈریس آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں، آپ کائنڈلی اپنا مسئلہ مجھے وہاں ای میل کر دیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ری اپیئر شو ہو رہا ہے اسپرنگ 2021 میں، حالانکہ ورکشاپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی ری اپیئر نہیں ہے. ورکشاپ کی وجہ سے ہم نے کسی کو ابھی تک نہیں روکا ہوا اس کا رزلٹ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر ممتاز صاحب ہمارے ریجنل ڈائریکٹر صاحب، وہ آپ کو ایک تو ایڈمیشن کے متعلق بتائیں گے، دوسرا مزید بھی آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے سارے اسٹوڈنٹس اچھے ہوں گے اور اپنی اسٹڈیز کو کیری آن کیا ہوگا. احسان بلوچ ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاتے ہیں اور ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں بھی فردر آپ چیزوں کو ایلیبوریٹ کر کے بتاؤں، لیکن کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی انفارمیشن ضروری ہے اور ہر طالب علم کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ
جتنے بھی یہ فاٹا کے ڈسٹرکس ہیں اس میں ایجوکیشن کا ریشو تھوڑا سا بڑھایا جائے. تو میری تمام طلباء سے ایک گزارش ہے کہ میٹرک کا ہمارا پروگرام فری ہے ایکس فاٹا کے لیے جس میں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے ڈومیسائل ہولڈرز ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ کسی بھی ایسے بچے یا بچی کو جانتے ہیں کہ جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میٹرک ایف جو ہے وہ علامہ اقبال یونیورسٹی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ پروگرام ابھی تو آلموسٹ ایڈمیشن میٹرک ایف کلوز ہو رہے ہیں کیونکہ 20 ستمبر لاسٹ ڈیٹ ہے. نیکسٹ ایڈمیشن جو ہے نا وہ انشاءاللہ 15 جنوری سے دوبارہ سٹارٹ ہوں گے. وہ مین وائل ایسے طلباء جو کہ میٹرک میں انٹرسٹڈ ہیں اور ان کو ڈومیسائل فاٹا کا ہے تو وہ میٹرک فری پروگرام کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں. اور ان کو چاہیے کہ وہ 15 جولائی سے جب ایڈمیشن سٹارٹ ہوں تو 30 جولائی تک وہ آن لائن اپلائی کرنا ہے, پراسپیکٹس کے ذریعے نہیں کرنا. وہ آن لائن اپلائی کر کے ان کا ڈومیسائل شناختی کارڈ یا فارم ان کا مسٹ ہونا چاہیے, فادر کا CNIC اور ایک عدد پکچر, یہ 3-4 چیزیں آن لائن وہ اپلائی کر کے اور اس کا فیس کا چالان نکال کے, فیس انہوں نے سبمٹ نہیں کرنی صرف چالان نکال کے, اور یہ سارے اپنے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ 15 جنوری سے 30 جنوری تک 2024 تک وہ ہمیں بھجوا دیں. انشاءاللہ ان کا ہم میٹرک فری میں داخلہ کر دیں گے. بے شک یہ 1000 اسٹوڈنٹ ہو 500 اسٹوڈنٹ ہو جتنے بھی ہوں کوئی ایشو نہیں ہے, ان کا فری میں داخلہ کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے وفاق المدارس نے مست کر دیا ہے کہ ایک بچہ یا بچی مدرسے میں داخلہ کرے گی تو اس کے لیے میٹرک مست ہے. اب میٹرک میں جو مدارس کے طلباء ہوتے ہیں ان کی میٹرک کی سند جو ہے وہ اس کو عامہ کہا جاتا ہے, اور جو FA کی سند ہے اس کو خاصہ کہا جاتا ہے, اور جو BA کی سند ہوتی ہے اس کو عالیہ کہا جاتا ہے, اور جو ماسٹر کی ہوتی ہے اس کا نام عالمیہ ہے. اب ایک مدرسے میں پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ میٹرک FA BA کرے جس طرح ایک عام اسٹوڈنٹ کا حق ہے. اور مدرسے کے طلباء کے لیے ہم نے اور بھی زیادہ آسانی یہ کی ہوئی ہے کہ اگر اس کے پاس عامہ کی سند ہے تو وہ میٹرک کے صرف 4 لازمی مضامین پڑھ کے اپنی میٹرک عامہ کی سند کو میٹرک کے برابر کر سکتا ہے. اور یہ ایک ہی سمسٹر میں وہ یہ کورسز پڑھ کے اس کے پاس جب 4 سرٹیفکیٹس آ جائیں گے تو وہ IBCC کو اپلائی کر کے IBCC سے ایکویولنسی سرٹیفکیٹ لے لے گا اور اپنی جو میٹرک کی سند ہے اس کو عامہ کو میٹرک کے برابر کر لے گا. یہ کلیئر کرنے کے بعد پھر وہ FA کے لازمی مضامین پڑھ کے اپنی خاصہ کی سند کو بھی FA کے برابر کر سکتے ہیں, اور وہی لازمی مضامین پڑھ کے سرٹیفکیٹ لے گا اور IBCC سے ایکویولنسی لے گا. اور اس کے بعد پھر وہ BA کے بھی اوپن کورسز 3 لازمی مضامین ہیں, وہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنے BA یا عالیہ کی سند جو ہے نا اس کی ایکویولنسی BA کے برابر لے سکتا ہے. تو یہ جسٹ 3 سیمسٹر میں میٹرک FA اور BA کلیئر کر سکتا ہے ایک طالب علم. اور ان کا ویسے اگر میٹرک FA BA کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال کا پروگرام ہے, تو 6 سیمسٹر لگتے ہیں اس میں, اور بیچ میں 1-2 سیمسٹر اگر مس ہو گئے تو میں بھی یہ ٹائم اور بھی زیادہ بڑھ جائے. تو مدارس کے طلباء کے لیے یہ گاڈ بلیسنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک بندے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان طلباء کو گائیڈ کریں اور ان کو اپڈیٹ کریں, ان کو بتائیں مدارس کے طلباء کو کہ وہ ان اوپن کورسز میں داخلہ لے کے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی ایجوکیشن کو کیری آن کر سکتے ہیں. اچھا, لاسٹ جو ہے نا وہ ابھی احسان بلوچ اس پہ ویسے بات کر بھی چکے ہیں کہ 30 جون 2022 کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو ہے نا ماسٹر کے تمام پروگرام کلوز کر دیے ہیں. اب ہزاروں طلباء ہیں جنہوں نے BA کیا ہوا ہے, BSc کی ہوئی ہے, آگے ان کی تعلیم کے راستے جو ہے نا وہ HEC نے اس نوٹیفیکیشن کے تحت تو بند کر دیے تھے, لیکن علامہ اقبال یونیورسٹی نے پچھلے سیمسٹر سے ایسے طلباء کے لیے BS 2.5 اور BS 2 ایئرس کے اور BS 4 ایئر FFSC کی بنیاد پر ان کے لیے پروگرام آفر کیے ہیں. اور ایک طالب علم جس نے BA BSc کیا ہوا ہے اور وہ آگے BS اردو یا BS انگلش یا BS پاک اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ BS کے پروگرام جو اس وقت یونیورسٹی ہماری یونیورسٹی آفر کر رہی ہے, تو وہ ایک بریجنگ سیمسٹر پڑھ کے اور مطلب BS اردو ہے یا انگلش ہے ان کے جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں یا ڈیفیشینسی سبجیکٹس ہیں اس کو پڑھ کے آگے 2 سال مزید پڑھ لے تو 2.5 سال میں وہ اس کی 16 ایئر ایجوکیشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو دس از جسٹ لائک MA MSc, ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ MA MSc کلوز ہے تو وہ نام استعمال نہیں ہوتا, اب BS کا نام استعمال ہوتا ہے. تو BS 2.5 ایئر جو ہے نا
अच्छा, इसके अलावा कुछ तलबा जो है ना वो कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से एसोसिएट डिग्री लेते हैं। मिसाल के तौर पर एसोसिएट डिग्री इन उर्दू, एसोसिएट डिग्री इन पाक स्टडी, एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश। अगर एक स्टूडेंट ने एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश फॉर एग्जांपल की हुई है और वो आगे पढ़ना भी बीएस इंग्लिश ही चाहता है, तो वो 2+2 वाले मॉडल में जाएगा, यानी उसको ब्रिजिंग सेमेस्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ वही 4 सेमेस्टर पढ़ के उसका बीएस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि हज़ारों तलबा जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो है ना वो बीएस वाले प्रोग्राम में एडमिशन लें। अगर एक तालिब इल्म अफोर्ड कर सकता है, चूँकि बीए की थोड़ी फ़ीस कम होती है, हम किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहते कि भई आप इस प्रोग्राम में दाखिला लें, लेकिन अगर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो हम सजेस्ट करते हैं कि वो बीएस में ही एडमिशन ले, क्योंकि फ्यूचर जो है ना वो आगे बीएस प्रोग्राम का है। तो अगर किसी ने FFSC की हुई है तो बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो बीएस के जितने हम 4 ईयर के प्रोग्राम 4 ईयर के या 8 सेमेस्टर के प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, उसमें से किसी में भी वो दाखिला ले सकते हैं। अच्छा, ये तो कुछ जनरल, अभी इनके एडमिशन हमारे स्टार्ट हैं और 17 अक्टूबर इनकी लास्ट डेट है। वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही सारे प्रॉस्पेक्टस जो है ना हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल हैं। एक तालिब इल्म अपने कोर्सेज की पूरी डिटेल वहाँ से ले सकता है और फिर जो भी उसका चॉइस ऑफ प्रोग्राम है उसमें वो दाखिला ले सकता है। अच्छा, एक चीज़ अभी रीअपियर पे एहसान बलोच साहब आप लोगों से बात कर रहे थे, तो ये अभी स्प्रिंग 2023 से ये इस पॉलिसी को हम लॉन्च कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी इस पर चेंजेस हैं, लेकिन चूँकि अभी कंप्रहेंसिव डिटेल हमारे पास नहीं आई, इसलिए अभी हम वो आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक प्लस पॉइंट उसमें एक ये भी है कि रीअपियर के अलावा जो पासिंग मार्क्स हैं एग्ज़ाम के, वो भी 50 की बजाय 40 हो जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ पेपर में, एग्जामिनेशन के जो आपके फाइनल एग्ज़ाम मार्क्स होते हैं, वो उनके पासिंग मार्क्स पहले 50 थे, अब वो 50 नहीं होंगे, अब 40 होंगे। तक सारे प्रोग्राम्स में मैट्रिक एफ से लेकर जितने भी BA BSc के प्रोग्राम हैं, BS के प्रोग्राम हैं, तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ा रिलीफ है बहुत सारे तलबा के लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो 50 और 30 और इससे जो है ना वो 3, 4, 5 नंबर से रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो 50% ही रहेगी। तो 50, अब आल्दो के बाकी कंपोनेंट कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी हैं, क्योंकि आप वर्कशॉप में अच्छे नंबर अगर नहीं लेते, क्विज और वर्कशॉप में और असाइनमेंट कंपोनेंट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लेते, तो आप एग्रीगेट 50% आपका नहीं आएगा। ऑल्दो कंपलसरी नहीं है, लेकिन मस्ट ज़रूर है कि आप उसमें से ज़्यादा नंबर लेकर अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। रिलीफ बहरहाल आप लोगों को एग्ज़ाम में है कि एग्ज़ाम में 50 की बजाय 40। याद रहे ये पॉलिसी स्प्रिंग 2023 के एग्जामिनेशन से जो है ना वो लागू होगी। तो बाकी आप लोगों के जितने भी सवालात हैं, एहसान बलोच साहब आप लोगों को तकरीबन हर हफ्ते लाइव सेशन में बताते रहते हैं। ईमेल एड्रेस आपके साथ एहसान बलोच शेयर कर देगा या कर दिया है, तो आपका कोई भी इशू है आप इसमें भेज सकते हैं। ये कुछ स्टूडेंट का 0 मार्क्स का इशू आ रहा है, कोई 150-200 स्टूडेंट्स हैं हमारे तकरीबन कोई 13-14 हज़ार स्टूडेंट में से। तो इन तलबा की केसेस हम ऑलरेडी फॉरवर्ड कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनका मसला जल्द भी हल हो जाएगा। अगर कोई तालिब इल्म को नहीं पता तो मैं बता कि आप रिज़ल्ट रिवीजन फॉर्म हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करें, अपना शनाख्ती कार्ड जो है ना उसका स्कैन कॉपी, जो आपका उस सेमेस्टर का रोल नंबर स्लिप है वो, और प्लस कोर्स व्यू डिटेल्स, ठीक है, जो आपके CMS में अवेलेबल होते हैं। इन सब की एक सिंगल PDF फाइल बना के आप हमें सेंड, नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट उसमें मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू जी। उम्मीद करता हूँ आपके साथ मैंने ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दिया है और तमाम जितने भी स्टूडेंट्स के क्यूरीज थी जवाबात मैंने उनको दे दिए हैं, पर जो रह गए हैं आप ईमेल कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको पहली फुर्सत में आपके मसाइल का जो भी हल है, सोल्यूशन है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बाकी आने वाले तलबा हैं जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो भी इस्तेफादा कर सकें। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।